My name is Mohammad Furqan. I am a student of AIU University Mechatronics Engineering Department Islamabad. सो आज हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर बेसिकली वर्क कैसे करता है और उसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या होता है, मैकेनिज़्म कह सकते हैं, उसके पीछे की लॉजिक्स क्या होती हैं और उसके पीछे जो हम एक इनपुट और डिवाइसेस से लेते हैं और मेमोरी में स्टोर कराते हैं, उसके पीछे का सारा सिनेरियो होता क्या है बेसिकली, या आप इसको ये भी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इतना तो बेसिकली ये होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी होती है और उसको उस डाटा को जो कि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से लेते हैं, या बेसिकली अगर हम किसी वेब के थ्रू भी ले रहे हैं तो वो भी हमारा इनपुट में ही आ जाएगा। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इन चीज़ों के बीच में आप कह सकते हैं कि पाथ क्या होता है, या इनके बीच में ट्रैवल करने का रास्ता क्या होता है, उनके बीच में कनेक्शंस कैसे हुए जाते हैं और इनको आपस में कैसे कम्युनिकेट कराया जाता है। बेसिकली हमारे जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं वो एक रजिस्टर्स की तरह होते हैं। आपको उनको रीड करना पड़ता है, उनको राइट करना पड़ता है। तो उसको रीड और राइट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया हमारे पास, जो कि हमारा डाटा प्रोसेस करता है। इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स आती हैं, ALU, लॉजिक यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सेट्रा। मेमोरी आ गई, जिसके अंदर हम स्टोर कराते हैं जो भी हमारा सारा डाटा और इंफॉर्मेशन होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एज यू नो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। देयर कैन बी कीबोर्ड, माउसेस, सेंसर्स, एंड इट sensors includes millions of sensors which are being produced these days. It can include sonar sensor, IR sensor, laser sensor, voltage sensor, current sensor, and many sensors, thermo sensors, its etc. Output आउटपुट में बेसिकली हमारे पास स्क्रीन्स आ जाती हैं, LCDs आ जाती हैं, प्रिंटर्स आ सकते हैं, कोई एक मैकेनिकल आर्म हो सकता है हमारे पास, कोई भी एक बेसिक मोटर हो सकती है जिसके हम थ्रू आउटपुट अपने आप को शो करा सकते हैं, स्पीकर्स हो सकते हैं। मेमोरी क्या होती है हमारे पास, जो कि किसी भी टाइप ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। और जैसे मेमोरी आप कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अगर एक कंप्यूटेशन करनी है, 2+1 कंप्यूटेशन करनी है आपने, तो आप उसको किस तरह रिमेंबर कर सकते हैं। आप उसको पेज पे रखे एंड अपने दिमाग के अंदर उसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो इसी तरह मेमोरी भी हमारे एक स्टोरेज यूनिट है, जिसके अंदर हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी को स्टोर करने के लिए हमारे पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, एडवांस चीज़ें आती जा रही हैं। पहले हमारे पास हुआ करती थी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब हमारे पास आ गई हैं SSDs आ गई हैं, NVMe's आ गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम है, स्मार्ट है, एंड कैन स्टोर मिलियंस ऑफ बाइट्स, टेराबाइट्स इन जस्ट अ सिंगल इंचेस, 2 or 3 इंचेस। अच्छा, और इनकी मेमोरी कैसे हम एलेबोरेट कर सकते हैं कि हमारे पास लोकेशन होती है, अगर हाँ जी, तो हमारे पास 4 बिट्स होती हैं एक लाइन में, और नीचे होती हैं 128 लोकेशन उसकी, यानी एक बिट के नीचे 128 लोकेशन, यानी 4 बिट के अंदर 128 × 4 लोकेशंस होंगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास बन गई 4 बिट्स ईच। इनको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है, मतलब इसको प्रोसेस करने में हमारे पास कितने नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये कैसे चलता है हमारा सिस्टम। अगर हमारे पास 1024 बिट्स हैं, अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं तो वो हमारा एक बाइट बनाते हैं, और अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हैं तो वो हमारा 1 किलो बाइट बनाएंगे। और अगर हमारे पास 1024 किलो बाइट्स हैं तो वो हमारा 1 MB बनाएंगे, मेगाबाइट। और आजकल जितनी बेसिकली हमारी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस चले गए हैं, वो पेटाबाइट्स पे चले गए हैं, यानी कि 1024 टेराबाइट्स।
اور ٹیرا بائٹس کے اندر ہمارے 1 ٹیرا بائٹ کے اندر 1024 گیگا بائٹس ہوتے ہیں، اور 1 گیگا بائٹ کے اندر ہمارے پاس 1024 میگا بائٹس ہوتے ہیں۔ ان کو پروسیس کرنے میں ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں۔ پہلے ہمارے پاس اس طرح کے ابھی اس میں 2 ٹائپس آتی ہیں ہمارے پاس، سیمی کنڈکٹرز اور نان سیمی کنڈکٹرز۔ سیمی کنڈکٹرز جو کہ آج کل ہماری یوز ہو رہی ہیں ایس ایس ڈیز، اور دوسرا نان سیمی کنڈکٹرز جس کے اندر ہمارا ڈاٹا کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیپیسٹر الیکٹریکل چیز کے اندر اسٹور کیا جاتا تھا۔ کیپیسٹرز ہو گئے، ریلیز ہو گئی، اس طرح کی چیزوں کے اندر۔ اس میں ہمارے پاس یہ پکچر فلاپی ڈسک کی شو کی، اور ہارڈ ڈسک کے لیے ہارڈ ڈسک آر مور آف ویری اولڈ ٹیکنالوجی اینڈ آر بیسیکلی سلو رادر دین ایس ایس ڈیز۔ سو دیر آر سو مینی ٹائپس فار روم اور ریم۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ روم میں اور ایک ریم میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ روم ہوتی ہے ہماری رینڈم ریڈ اونلی میموری اینڈ ریم ہوتی ہے ہماری رینڈم ایکسیس میموری۔ سو ریڈ اونلی میموری اور رینڈم ایکسیس میموری میں ہمارا کیا فرق ہے؟ روم ہماری پرماننٹ ہوتی ہے اور ریم ہماری پرماننٹ نہیں ہوتی۔ ریم ہماری تب یوز ہو رہی ہوتی ہے جب ہم پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، یا ہماری کوئی ایک چیز پروسیس ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہماری ریم کے اندر اسٹور ہوتی ہے جب تک ہم اس کو اسپیسیفائڈ اسٹور نہیں کرتے کسی روم کے اندر۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی ایک کمپٹیشن پرفارم کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ ایک ورڈ کی فائل لے لیں، آپ ایک ورڈ کی فائل یوز کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور بیسیکلی یور کمپیوٹر ڈائز آل آف سڈن اینی ریزنز، یور آل ڈیٹا ول بی لاسٹ بیکاز اٹ واز ناٹ اسٹور ان روم۔ سو اس لیے اپنا ڈیٹا جو اسٹور کرتے ہیں وہ روم میں اسٹور ہوتا ہے، اور جو کمپیوٹ ہو رہا ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف کمپائلنگ وہ ہمارا ریم کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح روم کے اندر آگے بہت ساری ٹائپس ہیں، ریم کے اندر ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس ہیں۔ ان ٹائپس کے اندر ہماری ایک آگی ماسک روم، پی روم اسٹینڈس فار پروگرامیبل روم، ای پی روم اریزیبل پروگرامیبل روم، اینڈ الیکٹرانک اریزیبل پروگرامیبل روم، اینڈ فلیش ای پی روم۔ ریم کے اندر ہمارے پاس اسٹیٹک ریم ہے، ڈائنامک ریم ہے، نان وولٹائل ریم ہے۔ ان کو آگے ہم ڈسکس کریں گے، ایکسپلین کریں گے کہ یہ ہوتی ہیں بیسیکلی۔ روم جو ہوتی ہے، جو ماسک روم ہوتی ہے، وہ تبھی ڈیزائن اس کے اندر ڈیٹا تبھی اسٹور کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک نارمل پرسن ایکسیس نہیں کر سکتا، یا اس کے اندر ڈیٹا اسٹور نہیں کروا سکتا، یا ڈیٹا ایکسیس نہیں کر سکتا۔ تو ماس روم کے اندر ہمارا یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور پی روم کے اندر ایک ہم کیلکولیٹر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ تو پی روم کے اندر جو آئی سی یوز ہوئی ہے اس کے اندر ایک ہی ٹائم پروگرامنگ کی گئی تھی، نہ وہ چینج ہو سکتی ہے، نہ ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس طریقے سے، بس وہی فنکشن پرفارم کرے گی جو کہ اس کو بتایا گیا ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے پاس ایک ٹائپ ہوتی تھی روم کی جس کو ہم یو وی ای پی روم کہتے تھے۔ ہم اس کو اس آئی سی کو اگر ہم دھوپ کے اندر رکھیں تو ہمارا ڈیٹا اریز ہو جاتا تھا۔ یس اٹ ساؤنڈس کریزی، بٹ جو بھی ہمارا ڈیٹا ہوتا تھا وہ یو وی ریز یعنی سن کی ریز سے ہمارا جو تھا ڈیٹا اریز ہو جاتا تھا، پھر ہم اس کو دوبارہ ری رائٹ کر سکتے تھے۔ اس ڈیٹا کو اریز کرنے میں ہمارے لگ جاتے تھے آلموسٹ 20 سے 30 منٹس۔ اور اس کے بعد ہمارے الیکٹریکلی ریز رومز، ان کی اسپیڈز نیچے شو ہو رہی ہیں کہ ہماری اسپیڈ 250 نینو سیکنڈس کے اندر ہماری یہ 16 KB جو ہے وہ ریڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ پنز ہوتی ہیں، یہ ایک بیسکلی ایک سمپل آئی سی جس کے اندر ہماری ان پٹ آؤٹ پٹ پنز ہیں، ایڈریس پنز ہیں۔ ایڈریس پنز ابھی آگے ہم سمجھیں گے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہیں، اس کے اندر ہم کب رائٹ کرتے ہیں، کب ریڈ کرتے ہیں، اس کے بیچ میں کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہوتی ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے ساتھ۔ اریز ان فلیش روم ہم سی پی یو کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں، یا ہم کسی پی جے ٹی موسز کو یوز کر کے ہم اس کو یہ بیسیکلی بنی بھی سی موس سے بنی ہوتی ہے۔ سو اٹ از ایزی ٹو ری رائٹ اینڈ ریڈ ڈیٹا۔ ان کی اسپیڈ بھی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی جتنے ہمارے نینو سیکنڈس کم ہوں گے اس کا مطلب اتنی ہماری فاسٹر ہے۔ یعنی اگر میں ایک ہیلو ورلڈ اپنی میموری سے ایکسیس کر رہا ہوں، اس کو 250 نینو سیکنڈز لگ رہے ہیں میرے تک آنے میں، تو اس فلیش روم کے اندر ہمارے 200 یا 150 نینو سیکنڈ لگیں، یعنی اٹس فاسٹر دین ادر روم ٹائپس۔
ریم کے اندر آ جاتے ہیں. ہماری اسٹیٹک ریم جو ہوتی ہے, اسٹیٹک ریم بیسیکلی ہمارے پاس جو ہوتی ہے فلپ فلاپ سے بنی ہوتی ہے, فلپ فلاپ فرام ٹرانزسٹرز. اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ یہ فاسٹر دین ادر ریمز ہوتی ہے, اور اٹ نیڈز ہائی پاور ٹو process data through it. So basically it is not energy efficient and it is expensive. And dynamic RAM is made up of capacitors. Basic difference is that the static RAM is made up of D flip flop, which are transistors, and the DRAM, dynamic RAM, is made up of capacitors. Uh, these basically use less power consumption and are cheaper, high capacitive, and disadvantages that these are slower and refresh needs. اسٹیٹک ریم کے اندر ہم اس کو ریفریش نہیں کرنا پڑتا, تو اس لیے ہماری وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے اف وی نیڈ اسپیڈ ان کمیونیکیشن. اینڈ این وی نان وولاتائل ریم, نان وولاتائل ریم is RAM which are being used these days. These RAMs are basically fast and we can use it any time, اور ہم اس کو بہت باری بیسیکلی یوز کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک ہی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایکسپینسو ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں جتنے زیادہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہوں گے اس کا مطلب یہ کاسٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگا. تو جتنا ایزی ٹو یوز, جتنا فاسٹ, تو اور جتنا انرجی ایفیشینٹ, تو اٹ ول بی کاسٹ افیکٹو. اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری انسٹرکشنز ون بائی ون کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر. ہمارے پاس یہ ایک میموری, اگر ہم میموری لے لیتے ہیں, ہمارے پاس جو باکس شو ہو رہا ہے 8 پن نمبر 8 9 ہے, یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک میموری ہے جو کہ ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ, سی پی یو کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب جیسے ہمارے پاس کلاک ہوتی تھی, ہم اس کو آن کر دیتے تو ہمارا ڈیٹا جو تھا وہ لکھا جاتا تھا. اسی طرح ایک میموری کو اگر ہم نے اریز کرنا ہے تو ہم کلاک کو 0 کر دیں گے اینڈ آل ڈیٹا ول بی اریزڈ. سی پی یو کے ساتھ ہمارا ہر قسم کا ڈیوائس کنیکٹ ہوتا ہے, جیسے نیٹ ورک ہو گیا, گرافک کارڈ ہو گیا, ساؤنڈ کارڈ ہو گیا, کی بورڈز ہو گئے, ماؤس ہو گئے, اسپیکرز ہو گئے. تو سی پی یو کے ساتھ کنیکشن لازمی ہے ہمارا کوئی بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کا. اور سی پی یوز کی ہمارے پاس بہت ساری پنس ہوتی ہیں. اب ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ ہم ایکسیس کیسے کرتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ پنس کو اپنے سی پی یو کے ساتھ. ہمارے پاس 3 قسم کی بسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے ایڈریس بس, ایک ہوتی ہے ڈیٹا بس, اور ایک ہوتی ہے کنٹرول بس. کنٹرول بس ہماری بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے رائٹ کرنا ہے یا ریڈ کرنا ہے. ایڈریس بس ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کون سے ایڈریس پہ جانی ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ, ان پٹ 1 پہ جانا ہے, ان پٹ 2 پہ جانا ہے, ان پٹ 3 پہ جانا ہے. اور ڈیٹا بس جو ہوتی ہے ہمارا ڈیٹا کیری کرتی ہے. ایز پر دیز نیمز اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر دیز فنکشنز. اسی طرح ہمارے پاس نیچے ایک اس بتا دیا میموری. اب اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں میموری کے ساتھ. یہ ہماری روم بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہماری ریم بھی ہو سکتی ہے. We are going to connect these CPU with our memory to get input and output, and read data and write data into these. بیسیکلی اگر دیکھیں, اگر ہم ایک اسپیکر یوز کر سکتے ہیں, ہمارا ان پٹ آ رہا ہے اس سے سی پی یو سے کسی ویڈیو کے تھرو, تو اس کو ہم آؤٹ پٹ پہ کیسے لکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے ہمارا ایڈریس کی طرح, مطلب آؤٹ پٹ نمبر سمجھ لیں 18 پہ ہمارا اسپیکر لگا ہوا ہے, تو آؤٹ پٹ نمبر 18 پہ ہم جائیں گے, وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. تو وہ ہمارا اسپیکر لگا ہوا تھا, ہم نے میموری سے ریڈ کیا ویلیو کو, اس نے بتا دیا کہ آؤٹ پٹ 18 پہ ہمارا اسپیکر ہے. تو اس کے بعد ڈیٹا بس جائے گی, کیری کرے گی ہمارا ڈیٹا, اور کنٹرول بس اب بتائے گی کہ اس کے اوپر جائے گا. جیسے کہ ہم ڈیجیٹل لاجک ڈیزائننگ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے یہ ایڈریسز کس طرح کیری ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا جو بھی سارا کام 0 اور 1 میں ہوتا ہے, کیونکہ ایک کنٹرول پروسیسنگ کے ایک 3 کام ہیں. ایک وہ اپنی پروسیسنگ کرتا ہے بائنری کے اندر, ہمیں شو کرتا ہے ڈیسیمل کے اندر, اور اس کے اندر ہیکس بھی شامل ہوتا ہے بیسیکلی. تو اس کے لیے ہم نینڈ ڈیزائننگ یوز کرتے ہیں, ایک لاجیکل سرکٹ یوز کرتے ہیں جو کہ اس کو ایزی کرتا ہے.
یہ اب سمپل بائنری آ گیا کہ ہم بائنری کو یا ڈیسیمل کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. ایک بائنری کو یا ڈیسیمل کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے. اگر ہمارا ڈیسیمل نمبر سسٹم کے اندر ہمارا ایک نمبر ہے تو اس کو ہم ڈیوائڈ کر یا ایل سی ایم بائی 2 لے لیں گے, تو جو بھی ہمارے پاس ریمائنڈر آتے جائیں گے, یہ شرط ہے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ 2 سے ہی ایل سی ایم لینا ہے. تو ہمارے پاس 1 یا 0 کا ایک پیٹرن کریٹ ہو جائے گا جس کو ہم بائنری نمبر بولیں گے آف دیٹ ڈیسیمل نمبر. اسی طرح اگر ہم نے ایک بائنری کو ہم نے ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے. ہمارے پاس ویٹیجز ہوتی ہیں. ویٹیجز کیا, اب یہ جو فرسٹ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس کو ہم ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 اینڈ ملٹیپلائی بائی 2 آل بٹس کو ہم ملٹیپلائی بائی 2 کر دیں گے, اور فرام رائٹ ٹو لیفٹ اس کی ویٹیج سیٹ کریں گے. جو رائٹ سے شروع ہوگا 0 اینڈ دا سیکنڈ بٹ ول بی 1, تھرڈ بٹ ول بی 2 اینڈ فورتھ بٹ ول بی 3, اور اس 2 کی پاور کو ہم سیٹ کر دیں گے. جو آنسر آئے گا اس کو ہم ایڈ اپ کریں گے تو ہمارے پاس وہی بن جائے گا ڈیسیمل نمبر ایز اٹ از شون ان دس ایگزامپل. ہیگزا ڈیسیمل کے لیے ہم ٹیبل کو یوز کرتے ہیں. ڈائریکٹلی کنورٹ کرنے کے لیے ہم 4 بٹس کے جو ہیں وہ 4 بٹس کے ہم بنا لیتے ہیں پیئرز, اور اگر جو لاسٹ بٹ ہے اس میں اگر وہ سنگل بھی آ رہا ہے تو نو پرابلم, آپ اس کو اس کے آگے 4 امیجنری زیروز ڈال سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ ہے کیا چیز. ہم اس کا یہ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں ڈیسیمل میں, بائنری اور ہیکس میں یہ کیا ٹیبل ہے. جس میں یہ 1 0 0 4 1s اینڈ 0 0 1 0, اس کو ہم 4 بٹس کے اس میں ڈیوائڈ کر دیں گے. اس کا آگے ہم ڈائریکٹ لکھ دیں گے کہ یہ کیا بن رہا ہے, اور وہ ایکولنٹ آف ہیکس بن جائے گا. سمپل اگر ہم نے ہیکس کو کنورٹ کرنا ہے بائنری کے اندر تو وہی سمپل رول اپلائی کریں گے. جو ہیکس ہے, ہیکس ڈیٹا, اس کو ہم سیپریٹ کر کے ایک ایک ورڈ کو سیپریٹ کر کے لکھیں گے, اور اس کا بائنری ڈائریکٹ کر کے اس کو ہم ایڈ اپ کر دیں گے. یہ ایکسرسائزز ہیں سالو کرنے کے لیے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روک کے کر سکتے ہیں اور اپنے آنسرس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. بائنری ایڈیشن از سمپل ایز any other addition. You are going to just add 1 to 1. If it's not 1, it will be 0. Basically, if 1 اور 1 ایڈ ہوگا تو ہمارے پاس بائنری میں کیا بنتا ہے, 1 اور 1 ہمارے پاس بائنری میں ہوتا ہے 1 اور 0. تو 1 جو ہے تو ہمارا کیری چلا جاتا ہے, جیسے کہ ہم دوسری رو میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا 1 اوپر کیری آ گیا, تو 1 + 0 + 0 ہمارا 1 ہی ہوگا سمپل. پھر 1 0 کو پلس کریں گے تو وہ 1 ہوگا, اور 1 1 کو پلس کریں تو جیسے کہ ہم پتہ ہے ہمارا 1 1 جو ہوتا ہے 3 ہوتا ہے, اور 1 اور 1 ہمارا 2 ہوتا ہے, اور 2 ہمارا بائنری میں 1 0 لکھا جاتا ہے. اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس بائنری ایڈیشن کا. ہم اس کا فرسٹ کمپلیمنٹ لیتے ہیں اور پھر ہم سیکنڈ کمپلیمنٹ لیتے ہیں اس کے لیے بائنری سبٹریکشن کے لیے بائی یوزنگ 2's کمپلیمنٹ. اور سمپل 2's کمپلیمنٹ لینا بہت آسان ہے. آپ نے جتنے بھی ہوں گے, اگر ہمارا یہ جو بائنری پیٹرن ہے ان سب کو انورٹ کر دینا, اور اس کے اندر ہم نے ایک لیسٹ سگنیفائنٹ بٹ کے اندر ہم نے 1 ایڈ کر دینا, تو ہمارا وہ 2's کمپلیمنٹ بن جاتا ہے. یہ کچھ ہمارے پاس جو ہے آسکی کوڈز ہیں, جس کے اندر یہ آسکی اسٹینڈ فار امریکن سسٹم کوڈ. اوکے, ہمارے پاس بائنری شو کیا ہوا ہے انہوں نے, اور اس کے اندر یہ ڈفرینٹ سمبلز, اور ہم اس کو ڈیل کریں گے آگے کہ ہم ایک لینگویج کے اندر اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ایک کمپیوٹر کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں.